subscribe to our channel and press the bell icon. वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सेट है। 18 नंबरात के लिए इम्कानी सवालात के जवाब। चलिए शुरुआत करते हैं। माशियात। सवाल नंबर 2। अलिफ, दिए गए बयानात से मुआशी नज़रिए की शनाख्त करके वजाहत कीजिए। कोई 3 करना है, हर एक के लिए 2 नंबर मुख्तस है। अब ये इम्कानी सवालत है। पहला सवाल है, गौरी ने किसी एक फ़र्म की आमदनी के ताल्लुक़ से मालूमात जमा की। दूसरा, नीलेश ने अपने वालिद के लिए मौसम सरमा में स्वेटर ख़रीदा। तीसरा, एक इकाई ज़ायद फ़रोख्त करने से हासिल होने वाली आमदनी। चौथा, शीतल आटा की मिल से अपनी बेकरी के लिए गेहूं का आटा ख़रीदती है। पांचवा, महाराष्ट्र पंजाब से गेहूं ख़रीदता है। पहले का जवाब है गौरी ने किसी एक फ़र्म की आमदनी। इसका सही जवाब है जुज़वी माशियात। दूसरे का जवाब है वक्ती अफ़ादा, टाइम यूटिलिटी। जब चीज़ों के इस्तेमाल के वक्त में तब्दीली करने से अशिया का अफ़ादा बढ़ जाता है तो इसे वक्ती अफ़ादा कहते हैं। मिसाल के तौर पर बानिस्बत छुट्टियों के तलबा इम्तिहान के दौरान किताबों से ज़्यादा अफ़ादा हासिल करते हैं। अशिया के ज़ख़ीरा करने और ख़िलत के वक्त इसे इस्तेमाल करने से भी वक्ती अफ़ादे का मुशाहिदा किया जाता है, मसलन ब्लड बैंक। तीसरा है, तीसरे का जवाब है नज़रिए की शनाख्त यानी दरमियानी अशिया। कौमी आमदनी की सही पैमाइश के लिए मुकम्मल बनी हुई अशिया का ही शुमार किया जाता है ताकि दोहरी गिनती से बचा जा सके। चूँकि आटा एक ख़ानदान के लिए मुकम्मल और एक पैदाकार के लिए दरमियानी अशिया है, इसलिए इसे कौमी आमदनी में शुमार नहीं करेंगे। और अगर इजाफ़ी क़दर का तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं तो इसे शुमार करेंगे। अगला है गोपाल अपनी पैदावार। ये भी नज़रिए की शनाख्त है लेकिन ये इलाक़ाई बाज़ार है। अगर कोई फ़रोशंदा अपनी पैदावार को अपने ही इलाक़े में फ़रोख्त करता है तो इसे इलाक़ाई बाज़ार कहते हैं। आम तौर से जल्द ख़राब होने वाली अशिया को आजरीन मुकामी सतह पर ही फ़रोख्त करना पसंद करते हैं, मगर कभी कभी ज़ायद मुनाफे के लिए इसे अपने इलाक़ों से दूर भी फ़रोख्त करते हैं, मसलन सब्ज़ियाँ वग़ैरह। अगला है अफादे का तारुफ। ये भी 2 नंबरात के लिए आएगा। अमली तौर पर हर फर्द दस्तियाब वसाइल से अपनी ख्वाहिशात की तशफ़ी की कोशिश करता है। ये सच है कि तमाम इंसानी ख्वाहिशात एक मखसूस वक्त में पूरी नहीं की जा सकती। अफादे का तज्ज़िया ज़्यादा से ज़्यादा तशफ़ी हासिल करने से मुतालिक सारिफ सलूक की वजाहत करता है। अगला है अफादे का तसर्रुफ़। जब चीज़ों का इख्तियार खुद मुख्तारी एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल किया जाता है तो यह अफादा तसर्रुफ़ को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अशिया का आजरीन यानी दुकानदारों से सारिफिन ख़रीदारों की तरफ मुंतकिल होना। अगला है, तीसरा है, जब गिफन अशिया की कीमत कम होती है तो इसकी मांग में इजाफा होता है। इसका जवाब है जी नहीं। अब मैं इस बयान से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ क्योंकि कम दर्जे की अशिया और कम मेयार की अशिया ऐसी अशिया है कि इनकी कीमत कम होने के बावजूद इनकी मांग में इजाफा नहीं होता। ऐसे वक्त में इन अशिया की कीमत कम होने से मांग भी कम हो जाती है। सर रॉबर्ट गिफन ने इंग्लैंड में ब्रेड के मामले में इसका मुशाहिदा किया। इसने नोट किया कि जब ब्रेड की कीमत कम हुई तो लोगों ने इसकी ज़्यादा मकदार को नहीं ख़रीदा क्योंकि इन हकीकी आमदनी या क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो गया। इन्होंने आला दर्जे की चीज़ों को ख़रीदने को अव्वलियत दी, मसलन गोश्त वग़ैरह। इसे गिफन का तस्वुर कहते हैं। अगला है, मांग की मुस्बत, मनफी और सिफर क्रॉस लचक बयान कीजिए। पहला है मुस्बत क्रॉस लचक यानी मुतबादिल अशिया मसलन चाय और काफ़ी। मनफी क्रॉस लचक यानी तकमीली अशिया मसलन चाय और शक्कर। सिफर क्रॉस लचक यानी गैर मुतालिक अशिया मसलन चाय और किताब। अगला है अवामी मालियात निजी मालियात के मुकाबले में ज़्यादा लचकदार होती है। जी नहीं, मैं इस बयान से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ क्योंकि अवामी आमदनी और अखराजात अवामी मालियात कहलाते हैं। हुकूमती अखराजात की पॉलिसी मुनाफे पर मुनहसर नहीं होती। निजी मालियात निजी आमदनी और अखराजात होते हैं। निजी अखराजात यानी सरमायाकारी मुनाफे पर मुनहसर होती है। इस तरह अवामी मालियात गैर लचकदार होते हैं, ना कि ज़्यादा लचकदार। छठा है, अमेरिका में बड़े पैमाने पर कुदरती वसाइल पाए जाते हैं। अब ये नज़रिया है मेहनत की तकसीम और महारत। अब दुनिया में कुछ बड़े ममालिक को बड़े पैमाने पर कुदरती वसाइल दस्तियाब हैं। इसी तरह कुछ ममालिक में इंसानी वसाइल तरक्की याफ्ता है। जिन ममालिक को कुदरती वसाइल दस्तियाब हैं वो ख़ाम माल बरामद कर सकते हैं, और जिन ममालिक को इंसानी वसाइल तरक्की याफ्ता है वहाँ से तैयार शुदा अशिया दरामद कर सकते हैं। गैर मुल्की तिजारत इस तरह भी फ़रोग़ पाती है।
اگلا ہے اشاریہ نمبر کی تعریفیں۔ پہلا ہے اسپاگل۔ اسپاگل کے مطابق اشاریہ نمبر کسی ایک متغیر یا نسبتی متغیرات کی تبدیلیوں کی پیمائش، وقت، جغرافیائی محل وقوع اور دیگر خاصیتیں جیسے آمدنی، پیشہ وغیرہ کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ دوسرا ہے کراسٹن اور کراکسٹن۔ اس کے مطابق یعنی کراسٹن اور کوڈن اعشاریہ نمبر ایک گروپ کی نسبتی تبدیلیوں کی پیمائش کا ایک آلہ ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل میں فرق لکھیے۔ کوئی 3 6 نمبرات کے لیے یہ بھی دوسرے سوال کا ہی حصہ ہے۔ مکمل لچکدار مانگ اور غیر مکمل غیر لچکدار مانگ۔ پہلا ہے جب قیمت میں انتہائی معمولی تبدیلی یا صفر تبدیلی، کوئی تبدیلی نہیں کی جائے اس کی وجہ سے اشیاء کی مانگ کی مقدار میں لامحدود تبدیلی واقع ہو تو اسے مکمل طور پر لچکدار مانگ کہتے ہیں۔ جب قیمت میں فیصد تبدیلی سے مانگ کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو اسے مکمل طور پر غیر لچکدار مانگ کہتے ہیں۔ پہلے کا ہے 10% قیمت میں کمی مانگ میں لامحدود اضافے کی رہنمائی کرتی ہے۔ دوسرے کا ہے قیمت میں 20% کی کمی سے مانگ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے اندرونی تجارت اور بیرونی تجارت۔ ایک ملک کا اپنے ہی ملک کے مختلف علاقوں کے درمیان اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت اندرونی تجارت کہلاتی ہے۔ ایک ملک کا اپنی سرحد سے باہر اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت بیرونی تجارت کہلاتی ہے۔ اندرونی تجارت مہاراشٹر کرناٹک سے ناریل خریدتا ہے۔ بیرونی تجارت ہندوستان کا اوپیک سے پیٹرول خریدنا۔ زر بازار کا تنظیمی شعبہ اور زر بازار کا غیر تنظیمی شعبہ۔ پہلا ہے زر کے بازار کا تنظیمی شعبہ بھارتی ریزرو بینک، RBI، تجارتی بینک اور امداد باہمی بینک اور قانونی، مالیاتی، ثالثی ادارے وغیرہ پر مشتمل ہے۔ زر بازار کا غیر تنظیمی شعبہ بھارت میں زر بازار کا غیر تنظیمی شعبہ مقامی بینکرز، نجی افراد کی بینک، زر قرض دینے والے ساہوکار اور بے ضابطہ غیر بینک مالیاتی ثالثی اداروں پر مشتمل ہے۔ دوسرا نقطہ ہے اس کی سرگرمیاں شہروں میں جاری رہتی ہے۔ غیر تنظیمی زر کے بازار کی سرگرمیاں بڑے پیمانے پر دیہی علاقوں تک محدود ہیں۔ خام گھریلو پیداوار اور خالص گھریلو پیداوار۔ کسی بھی ملک کی ایک سال کے دوران تمام پیدا شدہ اشیاء و خدمات کی قدر کو خام گھریلو پیداوار کہتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ایک سال کے دوران تمام پیدا شدہ اشیاء و خدمات کی زر کی قدر جس میں سے فرسودگی کے اخراجات کو تفریق کرنے پر خالص گھریلو پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے خام قومی پیداوار ہمیشہ مثبت رہتی ہے۔ خالص گھریلو پیداوار منفی بھی ہو سکتی ہے۔ سادہ اشاریہ نمبر، اہمیت پر مبنی اشاریہ نمبر۔ پہلا نقطہ ہے جس میں تمام اشیاء کو یکساں اہمیت دی جائے سادہ اشاریہ نمبر کہلاتا ہے۔ جس میں گروپ میں اشیاء کو نسبتی اہمیت دی جائے اہم اشاریہ نمبر کہلاتا ہے۔ پہلا ہے قیمت اشاریہ نمبر اور مقدار سادہ اشاریہ نمبر ہے۔ دوسرا ہے لیسپرے و پاسچے کا اشاریہ نمبر اہمیت پر مبنی ہے۔ اگلا ہے رسد کا پھیلنا اور رسد کا سکڑنا۔ رسد کا پھیلنا سے مراد دیگر عوامل میں تبدیلی نہ ہو اور کسی شے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے اس کی رسد کی مقدار میں اضافہ ہو۔ رسد کا سکڑنا سے مراد دیگر عوامل میں تبدیلی نہ ہو اور کسی شے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے اس کی رسد کم ہو جائے۔ دوسرا ہے رسد کا پھیلنا قیمت میں اضافے کی وجہ سے رسد کے اسی خط پر اوپر کی جانب حرکت کی وضاحت کرتا ہے۔ رسد کا سکڑنے کے معاملے میں رسد کی اسی خط پر نیچے کی جانب حرکت ہوتی ہے۔ ذخیرہ اور رسد۔ پہلا ہے ذخیرہ ایک فروشندہ کے ذریعے ایک متعین مدت میں اشیاء کو فروخت کے لیے دستیاب کل مقدار ہے، یہ رسد کا ذریعہ ہے۔ لفظ رسد سے مراد ایک آجر فروشندہ کے ذریعے مخصوص وقت کے دوران دی ہوئی قیمت پر اشیاء کے مختلف مقداروں کا فروخت کے لیے مہیا کرنا ہے۔ ذخیرہ امکانی رسد پوٹینشیل سپلائی ہے۔ پیداوار میں اضافے کے ذریعے ذخیرے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، بغیر ذخیرے کی رسد ممکن نہیں ہے۔ رسد اس کا وقت اور قیمت سے تعلق ہے۔ رسد بہت تصور ہے۔ اب دیکھتے ہیں وقتی افادہ اور علمی افادہ۔ پہلا نقطہ ہے جب چیزوں کے استعمال کے وقت میں تبدیلی کرنے سے اشیاء کا افادہ بڑھ جاتا ہے تو اسے وقتی افادہ کہتے ہیں۔ جب صارف کے ایک مخصوص پیداوار کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا ہے تو اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اسے معلوماتی افادہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مثال کے طور پر بنسبت چھٹیوں کے طلبہ امتحان کے دوران کتابوں سے زیادہ افادہ حاصل کرتے ہیں،
علمی افادہ میں مثال کے طور پر موبائل فون یا کمپیوٹر کا افادہ بڑھ جاتا ہے جب کوئی اس کے کام یعنی فنکشن کی معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ اگلا ہے مانگ کا پھیلنا۔ پہلا نقطہ ہے جب دیگر عوامل یعنی ذائقہ، صارف کی آمدنی اور آبادی کی جسامت وغیرہ میں تبدیلی نہ ہو اور صرف قیمت میں کمی کی وجہ سے مانگ بڑھ جائے تو اسے مانگ کا پھیلنا کہتے ہیں۔ مانگ میں اضافہ سے مراد قیمت میں تبدیلی نہ ہو اور دیگر عوامل مثلا ذائقہ، صارف کی آمدنی اور موسم کی کیفیت میں موافق تبدیلی کی وجہ سے زائد مقدار کی مانگ کی جائے تو اسے مانگ میں اضافہ کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے مانگ کے اسی خط پر نیچے کی جانب منتقل ہو جاتی ہے۔ مانگ کا خط بنیادی مانگ کے خط اصلی مانگ کا خط سے دائیں ہاتھ کی جانب منتقل ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے مکمل مسابقت اور اجارہ داری۔ ایسا بازار جہاں ایک ہی قیمت پر کثیر خریدار اور فروشندے یکساں اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اسے مکمل مسابقت کہتے ہیں۔ ایسا بازار جہاں مختلف قیمتوں پر ایک ہی آجر اشیاء کی فروخت کرتا ہے، اسے اجارہ داری کہتے ہیں۔ پہلے کا آپشن ہے، مثال ہے ٹوتھ پیسٹ، دانت منجن، اور دوسرے کی مثال ہے پیٹرول۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ کوئی 3 کرنا ہے 12 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے مانگ کی قسمیں بیان کیجیے۔ دوسرا رصد کا تعین کرنے والے اجزاء بیان کیجیے۔ تیسرا اعشاریہ نمبر فہرستی اعداد کی خصوصیات لکھیے۔ چوتھا قومی آمدنی کی خصوصیات بیان کیجیے۔ پانچواں ہندوستان کی درآمدی اشیاء کی وضاحت کیجیے۔ مانگ کی قسمیں: راست مانگ، بالراست مانگ، تکمیلی، مشترک مانگ، مرکب مانگ اور مسابقتی مانگ۔ پہلا ہے راست مانگ۔ یہ صارفین کے ذریعے کی جانے والی ایسی اشیاء کی مانگ ہے جو براہ راست، سیدھی، ڈائریکٹ ان کے حاجات کی تشفی کرتی ہے۔ یہ صارفین کی ضرورتوں میں راست ڈائریکٹ صرف استعمال فراہم کرتی ہے، لہٰذا یہ صارفین کی اشیاء کی مانگ ہے، مثال کے طور پر کپڑے اور شکر وغیرہ کی مانگ۔ دوسرا ہے بالراست مانگ۔ بالراست مانگ کو ماخوذ مانگ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسی اشیاء کی مانگ ہے جو مزید پیداوار کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ پیدا کرو یعنی آجرین کی مانگ ہے، لہذا تمام پیداواری عوامل بالراست یا ماخوذ مانگ جیسے ان عوامل کے ذریعے تیار کی گئی اشیاء کی بازار میں مانگ سے اخذ کرتے ہیں۔ مثلا شکر کی کمپنی میں مزدوروں کی مانگ بالراست یا ماخوذ مانگ ہے۔ تیسرا ہے تکمیلی یعنی مشترک مانگ۔ جب کسی ایک ضرورت کی تشفی کے لیے دو یا دو سے زیادہ اشیاء کی مانگ ایک ساتھ کی جائے تو اسے مشترک یا تکمیلی مانگ کہتے ہیں، مثال کے طور پر کار اور پیٹرول وغیرہ۔ مرکب مانگ: جب کسی شے کی مانگ مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کی جائے تو اسے مرکب مانگ کہتے ہیں، مثال کے طور پر بجلی کی مانگ مختلف استعمال کے لیے کی جاتی ہے جیسے کہ لائٹ، پنکھا اور واشنگ مشین۔ پانچواں ہے مسابقتی مانگ۔ یہ ایسی اشیاء کی مانگ ہے جو ایک دوسرے کی متبادل ہو، مثال کے طور پر چائے اور کافی یا شکر اور گڑ وغیرہ۔ اگلا ہے رصد کا تعین۔ اشیاء کی قیمت اشیاء کی رصد پر اثر انداز ہونے والا اہم عامل ہے۔ اشیاء کی زیادہ قیمت پر زیادہ مقدار کی اور کم قیمت پر کم مقدار کی رصد کی جاتی ہے، لہذا قیمت اور رصد کی گئی مقدار کے درمیان راست تعلق ہوتا ہے۔ اس میں پہلا نقطہ ہے ٹیکنالوجی کی حالت۔ ٹیکنالوجی میں اضافہ یا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال پیداواری لاگت کو کم کر دیتا ہے، جو پیداوار رصد میں اضافہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ پیداواری لاگت: اگر عوامل پیداوار کی قیمت بڑھتی ہے تو پیداواری لاگت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں رصد کم ہو جاتی ہے۔ بنیادی لوازمات کی سہولتیں: نقل و حمل، مواصلات اور بجلی وغیرہ کی صورت میں بنیادی سہولتیں پیداوار کے ساتھ ساتھ رصد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان سہولتوں کا فقدان کمی رصد کو کم کرتا ہے اور اس کا اثر بھی رکھتا ہے۔ پانچواں ہے حکومت کی پالیسی۔ حکومت کی موافق پالیسیاں رصد کو بڑھاوا دیتی ہے اور غیر موافق پالیسیاں رصد میں کمی کرتی ہے۔ حکومت کی پالیسیاں مثلا ٹیکس کا نفاذ، رعایتیں اور صنعتی پالیسی وغیرہ پیداوار اور رصد میں کمی و بیشی کرتی ہیں۔ اس کا انحصار حکومت کی پالیسی کے اقدام پر ہے۔ اگلا ہے قدرتی کیفیت۔ زرعی اشیاء کی رصد کا انحصار قدرتی کیفیت پر ہوتا ہے، مثال کے طور پر بہترین بارش اور موافق موسم اچھی فصلوں کی پیداوار کریں گے جس سے زرعی اشیاء کی رصد میں اضافہ ہوگا، اور ناموافق موسم رصد میں کمی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ساتواں ہے مستقبل میں قیمت کے بارے میں توقع۔
اگر مستقبل خرید میں قیمتوں میں اضافے کی توقع ہو تو پیدا کار ذخیرہ اندوزی کرے گا، اس سے رسد میں کمی ہوگی۔ آٹھواں ہے دیگر عوامل، اس میں درج ذیل شامل ہے: بازار کی خصوصیات، دیگر اشیاء کے متعلقہ قیمتیں، درآمد اور برآمد، صنعتی تعلق، عوامل، پیداوار کی دستیابی وغیرہ۔ اگر تمام عوامل موافق ہوں تو اشیاء کی رسد زیادہ ہوگی اور اس کے برعکس۔ اگلا سوال ہے اعشاریہ نمبر کی خصوصیات۔ اعشاریہ نمبر ایک شماریاتی آلہ ہے۔ اعشاریہ نمبر خصوصی اوسط ہوتے ہیں جسے ہم فیصد بھی بتا سکتے ہیں۔ اعشاریہ نمبر مخصوص وقت میں کسی ایک متغیر یا مختلف متغیرات یا دو مختلف اوقات یا دو مختلف مقامات کی خالص تبدیلیوں کی پیمائش ہے۔ جب اعشاریہ نمبر کسی واحد متغیر کی پیمائش کرتا ہے تو اسے واحد متغیر اعشاریہ نمبر کہتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ کسی متغیر گروپ کی پیمائش کرتا ہے تو اسے مرکب اعشاریہ نمبر کہتے ہیں۔ جس سال کے لیے اعشاریہ نمبر بنایا جاتا ہے تو وہ جاری سال ہوتا ہے۔ جس سال کی قیمتوں کی تبدیلیوں سے موازنہ کر کے پیمائش کرتے ہیں اسے بنیادی سال کہتے ہیں۔ ساتواں نقطہ ہے بنیادی سال کی قیمت 100 فرض کرتے ہیں اور اسی کے مطابق جاری سال کی قدر کی پیمائش کرتے ہیں۔ آٹھواں نقطہ ہے اعشاریہ نمبر کو معاشی سرگرمیوں کا بعد پیمائی بھی کہتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے قومی آمدنی کی خصوصیات۔ پہلا نقطہ ہے کلی معاشی نظریہ۔ قومی آمدنی کلی معیشت کی آمدنی کو ظاہر کرتی ہے، نہ کہ صرف ایک فرد کی آمدنی کو، لہٰذا یہ ایک کلی نظریہ ہے۔ دوسرا ہے صرف تیار شدہ اشیاء و خدمات کی قدر۔ قومی آمدنی کی پیمائش میں دوہری گنتی سے بچنے کے لیے معیشت میں صرف تیار شدہ اشیاء و خدمات کو ہی شمار کیا جاتا ہے، درمیانی اشیاء اور خام مال کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ایک خمیس کا تخمینہ کرتے وقت کپاس کی قدر بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خمیس کی قیمت پہلے ہی سے اس میں شمار کیا جا چکا ہے۔ خالص مجموعی قدر۔ تیسرا نقطہ قومی آمدنی میں خالص تیار شدہ اشیاء و خدمات کا شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات شامل نہیں کیے جاتے۔ چوتھا نقطہ ہے ولایت سے حاصل خالص آمدنی۔ قومی آمدنی میں بیرونی ممالک سے حاصل خالص آمدنی کو شمار کیا جاتا ہے، جو کہ درآمد و برآمد کے درمیان فرق اور وصولی و ادائیگی کے درمیان خالص فرق ہوتا ہے۔ پانچواں ہے مالیاتی سال۔ قومی آمدنی کا اظہار ہمیشہ محدود وقت کے لیے کیا جاتا ہے، ہندوستان میں سے 1 اپریل سے 31 مارچ تک بتاتے ہیں۔ چھٹا ہے بہاؤ کا نظریہ۔ قومی آمدنی بہاؤ کا نظریہ ہے، یہ دیے گئے وقت میں کسی بھی معیشت میں تمام تیار شدہ اشیاء و خدمات کے بہاؤ کا نظریہ ہے۔ پانچواں ہے ہندوستان کی درآمدی اشیاء کی وضاحت۔ درآمدات میں بدلاؤ۔ پہلا ہے پیٹرولیم۔ اصطلاحات سے پہلے اور اصطلاحات کے بعد پیٹرولیم ہمیشہ سے ہی ہندوستانی درآمدی تجارت کا سب سے اہم حصہ رہا ہے۔ یہ 1991-92 میں کل درآمدات کا 27% تھا، جو حال میں تقریباً 31% ہو گیا ہے۔ اگلا ہے سونا۔ پیٹرولیم کے بعد دوسری اہم درآمدی اشیاء سونا ہے۔ 2013-14 میں اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ سونے کی درآمدات میں کافی کمی آئی ہے۔ سونے کی درآمدات 2011-12 میں 53.3 بلین ڈالر سے کم ہو کر 13-14 میں 27.5 بلین ڈالر ہو گئی۔ اس کی بنیادی وجہ بین الاقوامی بازار میں سونے کی قیمت میں گراوٹ اور حکومت کی مختلف سونے کی درآمد کو کم کرنے کی مختلف پالیسیاں ہیں۔ تیسرا ہے کھادیں۔ کھادوں کی برآمد کا خرچ 90-91 میں 4.1% تھا، جو کم ہو کر 2016-17 میں 1.3% ہو گیا۔ چوتھا ہے لوہا اور فولاد۔ لوہا اور فولاد کی درآمد پر کیا گیا خرچ 4.9% سے کم ہو کر 16-17 میں 2.1% ہو گیا۔ اگلا سوال ہے چندہ اجارہ داری کی خصوصیات بیان کیجیے۔ چندہ اجارہ داری اصطلاح یونانی زبان کے لفظ سے ماخوذ ہے، جس میں اولیگو جس کے معنی چندہ اور پالی جس کے معنی فروشندے ہیں۔ یہ وہ بازار ہوتا ہے جس میں چند فرم فروشندے ہم جنس پیداوار یا متفرق پیداوار کرتے ہیں، مثال کے طور پر موبائل کی خدمات کی فراہمی، سیمنٹ کمپنی وغیرہ۔ چندہ اجارہ داری یعنی فیچرز آف اولیگوپولی، چند فرم یا فروشندے۔ چندہ اجارہ داری بازار میں چند فروشندے یا فرم ہوتی ہے۔ یہ چند فرمیں بازار پر اپنا غلبہ قائم رکھتی ہے اور پیداوار کی قیمت پر مناسب کنٹرول بھی رکھتی ہے۔ لازم و ملزوم۔
فروشندے کسی بھی نئے مقابلہ کرنے والی فرم کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کافی محتاط رہتے ہیں۔ جب بازار میں چند فروشندے ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایک فرم قیمت میں بدلاؤ لاتی ہے تو صنعت کی دوسری فرمیں بھی مقابلے میں قائم رہنے کے لیے اسی قیمت کی پالیسی عمل کرتی ہے۔ تیسرا ہے اشتہارات۔ اشتہارات چندہ اجارہ داروں کے ہاتھ میں بہت طاقتور ہتھیار ہے۔ چندہ اجارہ داری بازار کے فرم کے زیادہ حصے پر قبضہ جمانے کے لیے پورا اثر اور اپنی جانب راغب کرنے والے اشتہارات کی پالیسی پر عمل کرتی ہے۔ چوتھا ہے داخلے میں رکاوٹیں۔ فرم بہت آسانی سے جب چاہے صنعت کو چھوڑ کر جا سکتی ہے، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے مختلف رکاوٹیں جیسے حکومت کا اجازت نامہ، پیٹنٹس وغیرہ ہے۔ پانچواں ہے یکسانیت کی کمی۔ چندہ اجارہ داری میں فرم کی جسامت کے لحاظ سے یکسانیت کی کمی ہوتی ہے۔ کچھ فرمیں چھوٹی ہوتی ہیں جبکہ دیگر فرمیں کافی بڑی جسامت رکھتی ہے۔ چھٹا ہے غیر یقینی حالات، انسرٹینٹی۔ اس بازار میں مختلف معاشی رویوں کی وجہ سے غیر یقینی حالات کا عنصر قابل ذکر طریقے سے موجود ہوتا ہے۔ مخالفین ہاتھ ملاتے ہیں اور یا تو مدد کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے مقابل آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتواں ہے قومی آمدنی کی تعریفیں۔ قومی آمدنی کی پہلی تعریف ہے نیشنل انکم کمیٹی۔ اگست 1949 میں حکومت ہند نے NIC کا قیام کیا اور PC محالانوبس اس کے صدر اور پروفیسر D آرگڈگل اور ڈاکٹر VKRV راؤ اس کے ممبران تھے۔ NIC کے مطابق قومی تخمینہ یعنی قومی آمدنی دیے گئے وقت میں تمام تیار شدہ اشیاء و خدمات کی کل مقدار پیداوار ہے جس کی دوہری گنتی کے ساتھ پیمائش کی جاتی ہے۔ پروفیسر PC پیگو کے مطابق قومی منافع کسی بھی سماج کی ظاہری آبجیکٹو آمدنی کا وہ حصہ ہے جس میں ولایت سے حاصل کی ہوئی آمدنی کو بھی شامل کر کے زر میں بناتے ہیں۔ پروفیسر آر ونگ فشر کے مطابق قومی منافع اور آمدنی صرف ان خدمات پر مشتمل ہے جو صارفین نے یا تو مادی اشیاء یا ان کے انسانی ماحول سے حاصل کی ہوں۔ مالیاتی آلات بیان کیجیے۔ پہلا ہے بانڈز۔ بانڈز قرض حاصل کرنے کے لیے آلات ہیں جو مختلف کمپنیوں یا حکومت کے ذریعے جاری کیے گئے طویل مدت کے فنڈ رقم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مساوی حصے دار شیئرز، اس سے مراد انفرادی اور ایک گروپ کے ذریعے فراہم کردہ حصے داری۔ ڈیریویٹیوز سے مراد مالیاتی ضمانتیں جو کہ نشان زد جائیدادیں یعنی بانڈ، اسٹاک، زر، سود کی شرح، اشیاء وغیرہ سے اس کی قدر اور قیمت وصول کرنا ہے۔ حکومتی ضمانتیں، گورنمنٹ سیکیورٹیز، اس سے مراد متعین مدت پر واپسی کی ادائیگی کے وعدوں کے ساتھ حکومت کے ذریعے جاری کیے گئے قرض کے آلات ہیں۔ تجارتی بل، ٹریڈ بلز۔ تجارتی بل سے مراد ایک تاجر کے ذریعے اشیاء کی ادائیگی، پیمنٹ میں قبول کیا جانے اور ادا کیے جانے والا بل آف ایکسچینج، تبادلے کے کاغذات ہے۔ اگلا ہے پرامسری نوٹ۔ پرامسری نوٹ مالیاتی آلات ہے جو ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کو مانگ کرنے پر یا مستقبل میں مخصوص تاریخ پر مکمل رقم کی مقدار کی یقینی ادائیگی کا تحریری وعدہ ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔